बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मीडिया में ख़बरें बनवाई भी जाती हैं, ख़बरें चलवाई भी जाती हैं और उसके बाद समझ नहीं आती कि ख़बर कहाँ से आई, कहाँ को गई, फिर क्या हुआ, और इस ख़बर का मकसद भी समझ नहीं आता कि क्या है। लेकिन हर ख़बर के पीछे एक कहानी होती है कि इसका मकसद ये है, इसका मकसद ये ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन हर दफ़ा वो मकसद हासिल तो नहीं हो पाता। अभी भी इसी तरह से बहुत सी ख़बरें आई। मिसाल के तौर पर साबिक़ IG जेल खाना जात, उनकी हिरासत की ख़बर आई और उसके बाद कहा गया नहीं वो तो अपने घर हैं। उनकी वीडियो आई सामने जिसमें वो चाय का कप है, अपनी फैमिली के साथ चाय पी रहे हैं और पीछे खबर चल रही है कि जी उनको हिरासत में लिया गया। अब हुआ क्या है, असल कहानी क्या है, ये बड़ा अहम है क्योंकि बहुत से लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, हिरासत में लिए जा रहे हैं, अभी आगे और बहुत कुछ होना है। फिर इसके साथ ये बातें भी सामने आ रही हैं कि बहुत से लोगों के नाम ECL में डाले जा रहे हैं और एक नेटवर्क है जिस तक पहुंचा जा रहा है और बहुत से लोग गिरफ्तार होंगे और आखिर में जनाब इसको जोड़ना है इमरान खान साहब से और फिर वो किसी और जगह शिफ्ट होंगे ताकि अभी जो मौजूदा हमारा निज़ाम है अदल का, उसमें जो कुछ हो सकता था वो कर लिया गया है, लेकिन उससे वो नताइज नहीं बरामद हुए, तो पता नहीं अब आगे क्या होगा। ये सब इस तरह से, और अभी आप देखेंगे एक नया बयानिया, एक नया प्लान सामने आएगा, वो सब अपनी जगह है। अच्छा, एक खबर मैंने आपसे ये शेयर करनी है परवेज़ इलाही साहब की और फिर रऊफ़ हसन साहब की। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से अब खबरें आ रही हैं कि वो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, ज़ईफ़ हैं, बीमार रहे, बड़ी मुश्किल उन्होंने जेल काटी, बड़े उनको मसाइल रहे। अगरचे उनकी जेल फिर भी हम कह सकते हैं उस तरह की नहीं थी जिस तरह तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों की थी, या इमरान खान साहब से भी उसका मवाज़ना नहीं कर सकते। फिर भी इमरान खान समझते हैं और कहते हैं कि मैं परवेज़ इलाही साहब के लिए बहुत एहतराम इज़्ज़त रखता हूँ और मेरा नहीं ख्याल था वो इस तरह से डट जाएंगे, और बड़ा उन्होंने मुश्किल वक्त देखा है। मुनिस इलाही उसी वक्त बाहर चले गए थे, इससे पहले कि उनको भी पकड़ा जाता। अब परवेज़ इलाही साहब के बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो अब मुनिस इलाही साहब के पास जाना चाह रहे हैं, उनका दिल उचाट हो चुका है, लोग उनसे उस तरह से नहीं जुड़े तरीके इंसाफ के, और बहुत कुछ उनके साथ हुआ, पसलियाँ उनकी फ्रैक्चर हुई, तबीयत उनकी ख़राब रही। अब उनको जब रिहाई मिली है और काफ़ी अरसे के बाद मिली, तो इससे पहले भी ये हमें खबरें मिल रही थी कि ये भी ख़तरा है कि जेल में ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो जाए तो और उनके लिए मसला बन जाएगा और जेल में रखने वालों के लिए मसला बन जाएगा। इसलिए उनके साथ काफ़ी हो गया है, काफ़ी सबक उनको सिखा दिया गया है, अब उनको बाहर जाने दें। तो अब वो इलाज के लिए भी बाहर जा सकते हैं, दिल भी उचाट हो चुका है और इस तरह का माहौल भी है। इसमें ये बताया जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब, उनकी भी उनसे रिश्तेदारी बनती है, और फिर चौधरी शुजात के बेटे, ये दो लोग बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं किसी तरह से परवेज़ इलाही साहब को मुल्क से बाहर भेजने में, और हो सकता है मुल्क से बाहर चले जाएँ। दूसरी शख्सियत रऊफ़ हसन साहब की है। उनके पास भी अमेरिका के हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताए जाते हैं इस तरह से हैं कि उनको यानी एक बेहतर ट्रीटमेंट मिल सकता है। जब वो गिरफ़्तार हुए तो बहुत सी बातें हुई कि बहुत से राज पता लग गए हैं। फिर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने शायद रकम दी है दहशतगर्दी के लिए और उससे असलहा और गोला बारूद ख़रीदा गया है रऊफ़ हसन साहब के रकम देने से। साबित अदालतों में कुछ भी नहीं होता, इसी तरह और लोगों के हवाले से भी था। अब मीडिया में ख़बर क्या चली कि रऊफ़ हसन साहब के साबित हो गए हैं ताल्लुकात। मीडिया में साबित हो जाते हैं लेकिन अदालत में नहीं होते। मीडिया में साबित हो गया कि उनके ताल्लुकात गैर मुल्की लोगों से थे, और जो चीज़ें सामने आई, जो उनकी चैट सामने आई, वो रायन ग्रेम हैं जो अमरीकी सहाफ़ी हैं, उनके साथ उनकी चैट सामने आई। वो सवाल जवाब होंगे इमरान खान के इंटरव्यू के हवाले से या दीगर जो भी उन्होंने सवाल जवाब किए। सेक्रेटरी इत्तलात हैं एक बड़ी जमात के, उनकी चैट पता चलती है कि जी उन्होंने एक बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी से जो रोज़ाना बैठा होता है अमेरिका के दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग्स में, उससे उसकी बातचीत थी। ये बड़ी चीज़ सामने आई। तो रऊफ़ हसन साहब का भी हो सकता है कि वो भी चले जाएं, और हमने इससे पहले देखा था खदीजा शाह साहिबा, उन्होंने बड़ी मुश्किल जेल काटी, काफ़ी अर्सा तक वो जेल रहीं, हत्ता कि रिहा होती थी फिर पकड़ी जाती थी, फिर रिहा फिर पकड़ना, और ये बलूचिस्तान तक सिलसिला पहुँचा। तो अगरचे वो अमेरिकी नेशनल थी, अब कहा जा रहा है वो अपनी अमेरिकन नेशनलिटी भी शायद छोड़ दें। तो अगर तो ऐसा कुछ हो तो सहूलत मिल जाती है। ये भी हुआ है कि एक बरतानवी शहरी थे, उनको इस तरह से गिरफ़्तार किया गया काफ़ी अर्सा पहले, और फिर उनसे माफ़ी मांगी गई कि पता नहीं था बरतानवी शहरी हैं तो माफ़ कर दें और जाएं यहाँ से। ये भी होता है। तो अगर आप पाकिस्तानी, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है या आपके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है अगर आप गिरफ़्तार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई और अमेरिका की नेशनलिटी हो, बरतानिया की, यूरोप की नेशनलिटी हो, तो ये आपके लिए चीज़ें आसान बना सकता है। ये हमारे मुल्क का अलमिया है, ये चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान में जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं इसके बारे में अमेरिका की तरफ से भी बयान आया है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, और ये फ़ौजियों की गिरफ़्तारियाँ और उनके साथ जो भी किया जाए उस पर
امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے دفتر خارجہ کے ترجمان کی طرف سے کہا گیا بیرون جو باقی ممالک ہیں یا بیرون ملک شخصیات وہ ہمارے معاملات میں دخل نہ دیں. امریکہ نے حالیہ دنوں میں پاکستان میں فوجی افسران کی گرفتاری کو ملک کا ضروری معاملہ قرار دیا. امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی پریس سیکرٹری سبرینا سنگھ نے پریس بریفنگ کے دوران پاکستان میں فوجی افسران کی گرفتاری کے حوالے سے رد عمل دیا اور کہا کہ جی یہ تو جو بھی گرفتار ہو رہے ہیں اس میں فیض حمید صاحب بھی اور گرفتار ہو چکے ہیں, کچھ اور گرفتاریاں ہونی ہیں, اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اچھا یہ باہر جانے کی بات ہوگی. ایک بڑی دلچسپ چیز جو میں نے پڑھی اور جتنا پڑھتا گیا اتنا مزہ آتا چلا گیا, یہ بشیر چودھری صاحب کی خبر ہے کہ شہباز شریف 14 اگست کو معاشی بحالی کے منصوبے کا اعلان کیوں نہ کر سکے. یہ بڑے شد و مد سے یہ چیز ہوئی, بڑا زور لگایا گیا کہ او ہو شہباز شریف صاحب پلان دینے والے ہیں, پاکستان میں معیشت کی بحالی کا, پاکستان دنیا کی بہترین معیشت میں جانے والا ہے, 5 سال کا صرف پلان ہے, 5 سال کا نسخہ ہے, لے لیجئے صرف 5 سال شہباز شریف لا رہے ہیں ایسا نسخہ کہ پاکستان کہاں سے کہاں جا رہا ہے, ترقی, خوشحالی, بحالی, او ہو ڈالر ہی ڈالر, روزگار ہی روزگار, خوشحالی, صرف 5 سال میں. شہباز شریف کا ویژن, اس کو بڑا ایڈورٹائز کیا گیا کہ لا رہے ہیں جناب. ایسا خطاب آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا, ایسا وزیر اعظم تو ہم نے دیکھا ہی نہیں آج تک, ایسا خطاب بھی نہیں دیکھا ہوگا, ایسا ویژن, ایسا کمال. تو پتہ کیا چلتا ہے, اسی پوری خبر بڑی دلچسپ ہے, کاش کے وقت ہوتا تو میں آپ کو سارا سناتا. یہ ہوا یہ کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر پروفیسر اسٹیفن ڈرکن, یہ برطانوی اکانومسٹ ہیں, اور ان کو اس کام پر لگایا گیا کہ آپ یہ دیکھیں. اچھا اس میں پوری ایک باڈی بنائی گئی, اس میں ان کو بھی شامل کیا گیا, اور یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر آف اکنامک پالیسی ہیں اسٹیفن ڈرکن. یہ اس میں شامل تھے. یہ ٹاسک فورس تھی, یہ کئی مہینے سے اس پر کام چل رہا تھا, اور شہباز شریف نے کہا میں جو کر کے دکھاؤں گا کمال ہو جائے گا. جب وہ سارا پلان آ گیا تو پتہ چلا شہباز شریف صاحب کو بتایا گیا پھر مختلف وزارتوں کی طرف سے, سب بیوروکریسی دیگر کی طرف سے, کہ جناب آ گئی, بجٹ نے بیڑا غرق کر دیا ہے, اور یہ جو پلان ہے اگر آپ نے یہ اناؤنس کیا یا اس پر کچھ عمل درآمد کی کوشش بھی کی تو ابھی تو یہ بجٹ کچھ بھی نہیں ہے جس میں ٹیکس لگے ہیں. جس کے بعد آج بھی خبر آ رہی تھی جی تاجر بھی احتجاج کریں گے, ابھی 28 اگست کو بھی احتجاج ہوگا. آج تنخواہ دار طبقے نے اسلام آباد میں احتجاج کیا, آئے دن لوگ پریشان ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو بھول جائیں گے. اچھا پھر کیا ہوا, شہباز شریف صاحب نے جب یہ ساری رپورٹس آئیں, ان کا ایسی ہی تیسی, اتنے مہینے لگا کر اتنا زبردست پلان, یہ یاد رکھا جائے گا, 2.25 سال میں نے جو کمال کر دیا ہے, تو جب یہ میں 5 سال کا لاؤں گا منصوبہ تو پھر دیکھنا کیا کمال ہوتا ہے. ایسے پھر دیکھا میں 5 سال کا منصوبہ لایا ہوں, یہ دیکھیں پوری قوم دیکھے گی. بھائی کو تو دیکھا نہیں کسی نے, میاں نواز شریف صاحب کو کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں تو پتہ لگا ہے ابھی 2400 لوگوں نے ان کے اس پر ڈیجیٹل میڈیا میں ان کو دیکھا ہے میاں نواز شریف صاحب کو. خیر تو انہوں نے کیا لانا تھا پلان, اس کے بعد انہی کے لوگوں نے جا کر نواز شریف صاحب کو بتا دیا کہ شہباز شریف صاحب, چھوٹے میاں صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں بضد ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں تو اعلان کروں گا, میں تو خطاب کروں گا, اور وہ ہماری نہیں سن رہے کہ بربادی ہو جائے گی, بھائی جان نہ کریں برباد ہو جائیں گے. تو نواز شریف صاحب نے کہا اچھا اس کو کہو وہ نہیں کرے گا خطاب میرا ہوگا. تو اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے اجلاس بلایا, اس میں یہ باتیں ہوئی ساری, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ برطانوی آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے اور وہ تیار کرتا ہے, اور اس میں سارے ڈالے ہوں گے, پتہ نہیں اس میں شاید جہانگیر ترین صاحب بھی نہ ہو, پتہ نہیں کون کون ہوگا. انہوں نے پلان کیا تیار کیا. میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں ان کو کیا آتا ہے, یہ کیا بیچتے ہیں, اسحاق ڈار وہ تیار کریں گے. مزہ آیا خبر سن کے. انہوں نے کہا جی چھوٹے میاں صاحب کو چھوڑو, میں بڑے میاں ہوں. بڑے میاں کی وہ ہے نا, چھوٹے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ نہیں, چھوٹے میاں کو چھوڑیں, بڑے میاں صاحب سبحان اللہ. انہوں نے کہا اسحاق ڈار کو میدان میں اتاریں گے. یہ وہ آدمی ہے جو پاکستان میں ایسا ویژن لے کر آئے گا کسی نے دیکھا نہیں. 40 سال میں جس طرح قاضی فیملی سے, حدیبیہ پیپر مل سے جو ویژن شروع ہوتا ہے, جو اس طرح کی کمپنیز سے ویژن شروع ہوتا ہے, جو قطری خط آتا ہے, جن کے آخر ان کے بچوں کے دبئی میں اتنا کچھ ہے. پھر بی بی سی پہ انٹرویو اسحاق ڈار کا آپ یاد کیجئے, جس میں وہ کہتے ہیں ہاں میرے تو اپنی کوئی جائیداد ہی نہیں ہے, میرا اپنا گھر اور تو وہ جو ویژن ہے چھپانے کا اور بنانے کا, ان کا اسحاق ڈار کو میں ذمہ داری سونپوں گا. تو آخری وقت پر پھر شہباز شریف صاحب ان کا خطاب نہیں ہو سکا, اور شہباز شریف کی جگہ آپ نے دیکھا ریکارڈڈ خطاب چلا ہے, جس کو پریس کانفرنس کا نام دیا گیا. پریس کانفرنس ہوتی ہوئی جس میں کوئی پریس ہو, جس میں کوئی صحافی ہو, کوئی سوال و جواب ہو, کوئی ٹاک, تو وہ تو پتہ نہیں کتنے ایڈٹ لگائے کیا کیا اس کے بعد بھی. اور تو نواز شریف صاحب کا الٹا خطاب چل گیا کہ نہیں یہ موقع ہے تو میں نے کرنا ہے. تو اس میں تھوڑا ڈیلے ہو گیا, ورنہ وہ انہوں نے
یہ تھا کہ 14 اگست کو شہباز شریف کا آنا تھا، تو انہوں نے پھر 16 کو تک وہ کٹتے کرتے باتیں، وہ 16 تک بات آ گئی، نواز شریف صاحب نے خطاب کر دیا. یہ ہو رہا ہے. خبروں کا سن لیجئے. یہ جو سابق آئی جی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ ہیں، ان کی اپنے گھر میں جو ویڈیو آئی کہ جی ان کی گرفتاری کی خبر چل رہی ہے اور انہیں ہاتھ میں کپ پکڑا ہے اور وہ دکھا رہے ہیں کہ میں تو اپنی فیملی کے ساتھ ہوں. ہر چینل نے اس خبر کو چلایا، تمام بڑے اخبارات میں خبر چلی ان کی گرفتاری کی، اور جو خبر دینے والے تھے اپنی بات پر قائم ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں حراست میں تھے 2-3 دن سے، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے اٹھا لو لے جاؤ، اور اس کے بعد جو بھی انفارمیشن لینی تھی جب لے لی تو اس کے بعد کوئی خاص کام کے نہیں رہے، ان کو کہا جاؤ جی کتنے لوگ یہاں پر اٹھائیں، اور پھر انفارمیشن ہوگی تو ان سے لے لی جائے گی. تو یہ گھر آئے ہیں اور جس طرح پوری ایکٹنگ ہو رہی ہے، نظر آ رہا ہے کہ ہاتھ میں کپ پکڑا ہوا ہے، ورنہ یہ صاف کھڑے ہوتے ہیں کہ جی میں ہوں، یہ دیکھیں خبر چل رہی ہے میں گھر پہ ہوں. لیکن جس طرح کھڑے کر کے چائے کا کپ پینا ایک پوری سوچ کے ساتھ، وہ ایک ڈرامہ لگ رہا ہے. تو لگتا ایسے ہی ہے کہ ان کو لے جایا گیا تھا، ان سے سارا کچھ جو چاہیے تھا وہ لے لیا گیا، اور اس کے بعد ان کو کہا جائیں جب مزید ضرورت پڑے گی تو کر لیں گے. تو ضرورت نہیں ہے اس طرح کتنی، پھر وہ تو پتہ نہیں کیا کیا پیچھے سے پھر گرفتاریاں اور کس کس کو پھر کرنا ہے. مزید گرفتاریاں البتہ ہونی ہے، کس کو پھر رکھنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، کن حالات میں رکھنا ہے، زیادہ کچھ پتہ نہیں لگے گا. کہیں سے کوئی خبر آ جائے گی اور اسی طرح سے چل جائے گی. حکومت بڑے زبردست کام کرنے جا رہی ہے آگے. یہ جو شہباز شریف صاحب کا ویژن تھا وہ تو نہیں آ سکتا، نواز شریف نے اپنا ویژن دے دیا، اسحاق ڈار ان کا ویژن ہے. اور اب اگلا محاذ جو حکومت کھول رہی ہے وہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خلاف اب نیا کام چھڑا جائے گا. حکومت کو آپ جانتے ہیں کہ فراغت ہے، ملک ترقی کی نئی راہوں پر ہے، فائر وال لگ چکی ہے. اس کے بعد میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہلے کنٹرول ہے، سوشل میڈیا کو بھی اب کیا جا رہا ہے، اور معیشت کا بھٹا بٹھایا جا چکا ہے. تو وہاں تو سب ٹھیک چل رہا ہے اس طرف، لہٰذا توجہ اس طرف دینے کی ضرورت ہے کہ جوڈیشری کو کنٹرول کرنا ہے. یہاں پر توجہ اب مزید دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ معیشت کی بربادی کر چکے ہیں. ادارے میں بھی تھوڑا سا رہ گیا کچھ شاید جوڈیشری میں، تو اس کو مزید برباد کرنا ہے. باقی ادارے جو رہ جائیں گے ان کی طرف بھی آئیں گے. پولیس پہلے ہی برباد ہے، FIA ہے، نیب ہے، سب بربادی ہیں. تو تھوڑی بہت جوڈیشری میں کہاں سے آ گئی ہے، تو اس کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے. تو لہٰذا اب منصور علی شاہ صاحب ابھی تک قابو نہیں آئے، تو اب نیا طریقہ واردات ان کے لیے بھی نکالا جا رہا ہے. ایک اور خبر یہ ہے کہ 2024 میں صنعت کے شعبے میں 9% جو ہے وہ گروتھ رہی ہے. تو ماشاءاللہ اس کے بعد اب لگتا ہے کہ اسی کو کنٹینیو کر لیا تو باقی اس وقت جو بے روزگاری ہے وہ ڈبل ہو جائے گی، اور جو چیزیں چل رہی ہیں یہ آدھے پر آ جائیں گی. تو بڑی اچھی خبر ہے یہ. لیکن منصور علی شاہ صاحب کے خلاف کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کو چھوڑیں، منصور علی شاہ صاحب کو دیکھیے، آنے والے چیف جسٹس کو، یا ایکسٹینشن دینے کی کوشش کریں قاضی فائزہ صاحب کو. آدھی انڈسٹری بند ہوتی ہے تو ہو جائے، وہ خبر نہیں ہے، وہ اہمیت نہیں رکھتی حکومت کے لیے. 14 اگست کی تقریب میں قائد اعظم محمد علی جناح یا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کو غائب کیا گیا. سرگودا آرٹس کونسل میں تقریب تھی، صرف مریم نواز، نواز شریف اور شہباز شریف کی تصاویر لگائی گئیں، اور سیکیورٹی اہلکار خاتون نے اپنی نوکری کا خطرہ مول لے کر یہ سب کچھ دکھایا. کیا ضرورت ہے علامہ اقبال، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دکھانے کی، جب مریم نواز صاحبہ ہیں، شہباز شریف، نواز شریف ہیں، تو یہ لوگ ہیں نا جی. محترمہ فاطمہ جناح کو چھوڑیے، مریم نواز جو ہیں، شہباز شریف، نواز شریف ہیں، تو علامہ اقبال اور قائد اعظم کی تصاویر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، انہی کی ضرورت ہے ہمیں. اسی لیے انہی کے نام پر سب کچھ رکھا جاتا ہے. زیادہ آپ کو قائد اعظم کے نام پر کم اور شریف خاندان پر کے نام پر زیادہ آپ کو چیزیں ملیں گی. پاکستان میں بجلی کے بل گھر کے کرائے سے زیادہ ہو گئے ہیں، بلومبرگ کی رپورٹ ہے. پوری دنیا میں جب یہ رپورٹ جائے گی، بلومبرگ ایک بڑا ادارہ ہے، اس کی رپورٹ ہے، بجلی کے بل زیادہ ہیں، گھر کے کرائے کم ہیں. ہے نا اچھی خبر؟ پہلی سہ ماہی ٹیکس وصولی ہدف پورا نہ کرنے پر IMF نے خبردار کر دیا کہ ٹیکس اور بڑھائیں اور ٹیکس وصولی کم نہ ہو، اور آپ نے ٹیکس لگانا ہے. جب اتنے ٹیکس لگیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ 10 سال میں 73 لاکھ نوجوان بہتر مستقبل کے لیے ملک ہی چھوڑ گئے. اور یہ وہ نوجوان جو ہمارا مستقبل ہیں، یہ باہر جائیں گے، وہاں پر کمائیں گے، کچھ یہاں پر بھیج دیں گے، باقی اپنی زندگیاں باہر بنائیں گے. جو رہ گئے ہیں وہ بھی ان کو کہیں گے ہمیں بھی بلا لو. تو بہرحال نون لیگ PDM کے 7 سال میں 62 لاکھ، بہت خوب. PTI دور میں 11 لاکھ نوجوان باہر گئے. PTI اس میں پیچھے رہ گئی. 5 گھنٹے بعد نون لیگ کے اپنے چینل پر 2400 ویوز آئے جی، ان کے اپنے چینل پر، میاں نواز شریف صاحب کی تقریر پر. یہ ہیں ملک کو نواز دو، 2400 لوگوں نے دیکھا ہے. یہ سب فائر وال کی وجہ سے ہوا ہوگا، ورنہ تو لاکھوں لوگ میاں صاحب کی ایک جھلک کے لیے بےتاب رہتے ہیں. اچھا، اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا IG جیل خانہ جات کی خبر کا جو معاملہ تھا، یہ جس طرح سے سامنے آیا وہ بھی میں نے آپ سے خبر شیئر کر دی ہے. اور
ابھی اور بھی اس طرح سے خبریں سامنے آئیں گی کہ کس کو کس وقت اٹھایا گیا اور کب کس کو سامنے لایا گیا، یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ اس ملک میں اب زیادہ خبریں آپ کو اسی طرح کی ملیں گی، اور توجہ ہماری یہیں رہنی ہے اور یہی خبریں رہنی ہیں۔ باقی معاشی ترقی کی خبر میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب اب اس کا پلان تیار کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیے گا ان کا پلان ایسا ہوگا کہ آپ یہ 2.25 سال کو بھول جائیں گے۔ اللہ حافظ۔